सेकेंड ईयर क्लास तीसरा नसर एक सफ़रनामा जो कहीं का नहीं, जिसके मुसन्निफ़ हैं इब्न इंशा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ अलबाद, आज का ये दिन आपके लिए बरकत आफ़ियत वाला हो। खुश रहिए, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहिए। अल्लाह हर दुख दूर फरमाए और बेइंतहा खुशियाँ दे, आमीन। जी अज़ीज़ तलबात, आज हम ईसा नसर में एक सफ़रनामा जो कहीं का नहीं, जिसके मुसन्निफ़ हैं इब्न इंशा। जी अज़ीज़ तलबात, इब्न इंशा की तस्वीर आपको नज़र आ रही है। अब थोड़ा सा मुख्तसर सा तारुफ इब्न इंशा के बारे में। अज़ीज़ तलबात, इब्न इंशा का असल नाम जो था शेर मोहम्मद था। 15 जून 1927 को जालंधर के एक गांव में पैदा हुए। 1947 में हिजरत की पहले लाहौर और फिर कराची में मुकीम हुए। वो एक कामयाब कालम नगार और मकबूल मज़ार नगार थे। उनकी नस्री तसानीफ़ इन्हीं कालमों से मरतब होकर शाया हुई। वो एक खूबसूरत शायर भी थे। उनके 3 मजमूए जो थे, चांद नगर, दिल वहशी और इस बस्ती के उलट कोचे में इस बस्ती के एक कूचे में शाया हुए। अजीज़ तलबा, 60 की दहाई में अदीबों के एक वफ्द के साथ चीन का दौरा किया। वहाँ के हालात व वाक़यात अपने मखसूस शगुफ्ता अंदाज में लिखे। जो चलते हो तो चीन को चलिए 1967 के उन्वान से शाया होकर मकबूल हुआ। फिर ये सिलसिला उनका चल निकला और उनके दीगर सफ़रनामे जो हैं, जैसे दुनिया गोल है 1972, आवारा गर्द की डायरी 1971, इब्ने बतूता के ताक़ुब में 1974 और नगरी नगरी फिरा मुसाफिर 1989 के उन्वान से शाया हुए। अजीज़ अलबाद, नसरी तहरीफ यानी जिसको हम पैरोडी बोलते हैं, इन्हें भी उन्हें कमाल हासिल था। उर्दू की आखिरी किताब जो थी 1971, इसकी नहायत दिलचस्प मिसाल है। अलावा जी उनके शगुफ्ता कालम जो है खुमार गंदम और मुख्तलिफ उतबा के नाम से लिखे गए ख़त जो हैं, ख़त इंशा जी के नाम से शाया मंजर आम पर आ चुके हैं। अजीज़ तलबाज, ज़ेर नज़र जो सबक है उनके सफ़रनामे दुनिया गोल से लिया गया है, जिसमें उनके असलूब की बेसाख्तगी और बेतकल्लुफ़ी जो है भरपूर अंदाज से जलवागर है। अब उनका ये सफ़रनामा क्या है बेटा? सफ़रनामा दुनिया गोल से लिया गया है, जिसमें मैंने क्या कहा है आपका कि उनके असलूब की क्या है, बेसाख्तगी है, बेतकल्लुफ़ी है, भरपूर अंदाज से जलवागर है। असलूब की इसी सादगी और पुरकारी के सबक जो है मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी ने इब्न इंशा के असलूब का नाकाबिले तक़लीद करार दिया गया है। इब्न इंशा ने बेटा UNO के ताउन से मुतअद्दिद मुल्कों के सफ़र किए। आखिरी उम्र में लंदन में मुकीम थे। वहीं 11 जनवरी 1978 को इंतकाल किया। कराची के मरूफ कब्रिस्तान पापोश नगर में दफन हुए। जी अजीज़ तलबात, आज जब हमने जो हिस्सा नसर में सबक पढ़ना वो क्या है? एक सफ़रनामा जो कहीं का नहीं, इब्न इंशा, और उनकी कौन सी किताब से लिया गया है? जी, दुनिया गोल है। अब बाकायदा जो बेटा हम सबक का आगाज़ करेंगे। अब देखें, इसमें जो है बात आपसे की जा रही है कि हमने सफ़रनामे बहुत लिखे, चीनो माचीन के सफ़रनामे। देखिए बेटा, चीनो माचीन कहते हैं, चीनो माचीन से आगे यानी चीनो माचीन से आगे यानी चीन से आगे वाला सफ़र। ईरान और तौरान, तौरान बेटा कहते हैं वस्ती एशिया का वो इलाका। कभी ईरानी शहंशाह फरीदून के एक बेटे जो थे कि ज़ेर नगीर रहा और उसी के नाम से मंसूब है। अब वो कहते हैं कि इन जगहों के सफ़रनामे जहाँ हम नहीं गए और इन वारदातों का चश्मे दीद अहवाल जो हमने नहीं देखी, यानी कि वो जगह जो हमने नहीं देखी थी, अब वो क्या कर रहे हैं, वो आपको उसका अहवाल बताएंगे। चश्मे दीदे अहवाल का मतलब होता है आंखों देखे हाल। अब वो यहाँ पे मज़ीद कहते हैं बेटा कि इंसानों को अल्लाह ताला ने टांगें बेशक दी हैं, लेकिन दिमाग भी तो दिया है ना, जिसकी अहमियत टांगों के बराबर ना हो, बहरहाल है। तो आगे मज़ीद वो लिखते हैं कि आज का सफ़रनामा जो है तो आज का सफ़रनामा है तो सफ़रनामा, लेकिन अगर कोई पूछे कि कहाँ का है तो मैं बता नहीं सकूँगा कि कहाँ का है। उसकी वजह वो क्या बता रहे हैं? आज की कहती हैं, आज सुबह में हम काबुल के लिए चले थे। काबुल किसका है? अफ़गानिस्तान का दारुल हुकूमत है। लेकिन रात हो गई और काबुल पहुँचे नहीं। पहले रावलपिंडी में लेट हुए, फिर पेशावर से चलने में क्या हुई बेटा? तावीक हुई। तावीक होता है ताख़ीर हो जाना, देर हो जाना। पायलट ने बताया कि आपके नीचे इस वक्त क्या है? दरिया खैबर है। फिर कहाँ? ये दाहिनी तरफ को जलालाबाद का कस्बा है। टेढ़ी मेढ़ी जुए का मुआब दरिया काबिल कहलाता है। अब यहाँ पे देखिए बेटा, टेढ़ी मेढ़ी क्या होता है? बल खाते हुए। जुए का मुआब का मतलब ऐसी नदियाँ हैं जिसमें पानी बहुत कम मौजूद हो।
اب آپ حکومت افغانستان کے وہ فارم جو ہے بھر دیجیے جس میں وطنیت قومیت وغیرہ لکھنی چاہیے وہ ہوتی ہے. تو یہ اس کا مطلب ہے کہ اس میں وہ کیا کہہ رہی ہیں. اب وہ پھر وہ کیا اعلان کرتے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں, ہم پشاور کے ہوائی اڈے پر اترنے والے ہیں کیونکہ کابل گنگور بادلوں میں چھپا ہوا ہے. گنگور بادل کسے کہتے ہیں؟ بادل جو برسنے کے قریب ہوں. وہاں ہم اتر نہیں, اب کیا کہتے ہیں, وہاں ہم اتر نہیں سکتے. امید ہے کہ آپ کا سفر خوشگوار گزرا ہوگا. یہ آپ کو پہلے پیراگراف میں بتا رہے ہیں کہ ہم نے جانا کہاں تھا, گھر سے کہاں پہ نکلے تھے چین جانے کے لیے, اور کہاں پہ ابھی ہم کر رہے تھے, ابھی ہم صرف پشاور میں ہی گھوم پھر رہے تھے. عزیز طلبات, اس کے اگلے پیراگراف میں جو بات ہو رہی ہے, دراصل سار شروع سے ٹھیک نہیں تھے. کہتے ہیں جب کابل جانے کا سنا تو لوگ ہمیں برابر ڈرا رہے تھے. سردی ہے, جانا نہیں, مر جاؤ گے. مولانا حامد علی خان نے بھی کہا میں کابل میں دو اوور کوٹ پہن کر بھی یہ محسوس کرتا ہے تنے زیب جو ہے کا انگرکھا پہنے ہوئے ہوں. اب یہاں پہ وہ کیا کہہ رہے ہیں, تنے زیب انگرکھا کا مطلب بہت بری کپڑے سے سلا ہوا چوگا یا گاؤن, ہلکا پھلا چوگا جو تن ڈھانپنے سے زیادہ نمائشی اور فیشنی معلوم ہوتا ہے. اب حمید اختر نے نصیحت کی کہ جاتے ہی تو وہاں سے دگلا نما, ٹھیک ہے, آپ دگلا نما افغانی کوٹ خرید لینا. دگلا نما بیٹا ایسا کوٹ جو چوگا جس میں روئی یا فوم بری ہوئی ہوتی ہے, جیسے موٹا سرد لباس ہم جس کو کہہ سکتے ہیں. لوگوں کا ہم ذکر نہیں کرتے جو ہم سے چل کر تانے تشنے پر اتر آتی ہیں. تانے تشنے کرنا کہتا ہے گلا شفا کرنا, بلا بلا کرنا ہے. ایک تو یہاں تک کہا کہ کیا کابل میں گدھے نہیں ہوتے جو تم وہاں جا رہے ہو. خیر یہ کیا تھا, فیر فکر ہر کس بقدر ہمت اوست. یہاں پہ کیا ہے, فکر ہر کس بقدر ہمت اوست, یعنی ہر شخص سے سوچ اور خیال اس کے ظرف اور حوصلے کے مطابق ہی ہوتا ہے. یعنی کہ اب یہاں پہ وہ کیا بتا رہے ہیں کہ جب ہم نے انشاء اپنا حوالے وال بتا رہے ہیں نا کہ جب وہ سفر کے لیے روانہ ہوئے تو لوگوں نے ان کو ڈرایا بھی, بہت ساری باتیں بھی کیں, یہاں تک کہ ان کو گدھے تک کہا کہ کیا وہاں گدھے نہیں ہوتے. اور پھر وہ کہ ہر کوئی اپنے اپنے ظرف اپنے عقل اور شعور کے مطابق تھا, ان کو کوئی نہ کوئی بات سے نواز رہا تھا, اور یہ کیا کر رہے تھے, سن رہے تھے. اگلے پیراگراف میں بیٹا یہ بتا رہی ہیں کہ ایک جو ہے جونا مارکیٹ, ہم شرما شرمی نہیں گئے. جونا مارکیٹ کہتے ہیں کراچی کی ایک مارکیٹ جو کپڑوں وغیرہ کے لیے معروف ہے, ورنہ کون سی جگہ جہاں سے ہم نے اپنے لیے کپڑے جب میں نے کیا, ہمیں دراصل اوور کوٹ وغیرہ درکار ہے اور کوئی اونی زیر جامہ مل جاتا. زیر جامہ کہتے ہیں کپڑوں کے نیچے پہننا جانے والا لباس بھی ہو سکتا ہے اور بنیان وغیرہ بھی ہے. سبحان اللہ, حالانکہ ہماری شوتیں ایسی خراب ہوئی کہ لوگوں نے قیاس کیا, لوگوں نے کیا کیا, خیال کیا, سوچا, اندازہ لگایا ہم شاید فلسطین کے مہاجرین یا افغانستان کے پابندوں کے لیے کپڑے جمع کر رہے ہیں. پابندوں کا بیٹا کیا ہوتا ہے, افغانستان کے خانہ بدوشوں کے لیے. نتیجہ سب نے اپنے پھٹے ہوئے گھسے ہوئے کپڑے ہمارے سر مڑنے کی کوشش کی, کوئی چیز زبردستی تھوپ دینا, جبری عنایت کر دینا. وہ جانتے تھے کہ اگر واپس دے گا, جی سلمہ, یہ صفحہ نمبر ہمارا 81 تھا جس میں آپ نے کیا جو ہے پورے صفحے میں پڑھا کہ وہ جب چین جانے کے لیے تیار ہوتی ہیں تو پھر وہ ابھی تک وہ چین پہ ابھی پشاور میں ہی چکر لگا رہے ہوتے ہیں, اور پھر ان کو پورا ساتھ حوال بتا رہے ہیں کہ جب وہ گھر سے سفر کے لیے نکلتے ہیں تو سفر کے دوران جو ان کے جتنے بھی دوست احباب تھے ان کو طرح طرح کی باتوں سے جو ہے ان کو ڈرا رہے ہیں کس طرح کا سفر ہوگا, کیسے ہوگا. اور پھر جب کپڑوں کی بات آئی تو وہ پھر کپڑے انہوں نے سمجھا کہ یہ شاید افغانیوں کے لیے کپڑے اکٹھے کر رہے ہیں, تو انہوں نے ہر کسی نے ان کو کپڑے جو جتنے بھی پھٹے پرانے گھسے کپڑے تھے وہ ان کو دینے کے لیے تیار ہو گئے. جی جس سے بات یہ ابن انشا کا کہ زمین جو ہے دنیا گول ہے, ایک سوال یعنی کہ دنیا گول ہے, اور پھر ہم کہاں ایک وقت میں کہاں ہوتے ہیں, دوسرے وقت میں ہم کہاں پہنچ جاتے ہیں. جی عزیز طلبات, یہ ہم نے پورے جو بات کی تھی پشاور کی, یہاں پہ کابل کی, یہ ساری اس کی تصاویر ہیں. جی اب صفحہ نمبر جو ہمارا ہے صفحہ نمبر 82 یعنی 82. عزیز طلبات, اب اس میں جو بات کر رہے ہیں, اب اس میں دیکھیں کہ اب یہاں پہ وہ دوستوں کی بات کر رہے تھے نا, اب وہ کہتی ہیں نہ دے گا تو ہماری جان و کپڑوں سے چھوٹے گی. اب دوسرے میں کیا کہتے ہیں, ایک تو آغا جعفری کا عطیہ اتنا خوبصورت اور دیدہ زیب کے پہننے کو جی نہیں چاہیے, اور دوسرا حبیب اللہ شہاب کا جو شاید انہوں نے قطب شمالی کی مہم کے لیے بنوایا تھا. اب یہاں پہ آغا جان اور بیٹا حبیب اللہ شباب کا ذکر ہے. یہ بیٹا ان کے مصنف کے کیا تھے, دوست تھے. قطب شمالی کا ذکر ہے بیٹا وہ علاقہ جس کے بارے میں مشہور ہے کہ وہاں 6 مہینے دن اور 6 مہینے رات رہتی ہے. اس علاقے کی وجہ شہرت باکثرت برف باری اور شدید سردی بھی ہے. اور یہاں پہ کیا انہوں نے بات کی ہے کہ 2 آدمی نے ہماری باہوں میں ہاتھ دے کر ہمیں دوبارہ کھڑا کیا, اور پھر اسے پہن کر ہم بالکل برفانی ریچھ معلوم ہو رہے تھے. اب یہاں پہ آگے کہتے ہیں کلا و دستار ہم سر پر ہی رکھتے تھے, لیکن اس خاصے موقع کے لیے ایک جو فیلٹ ہیلتھ خرید لی. اب یہاں پہ بیٹا دیکھیں
جو کلا جو ہے کہتے ہیں لمبوتری ایک ٹوپی کو، دستار کہتے ہیں پگڑی کو، فیلٹ ہیڈ میں انگریزی طرز کی ٹوپی ہے، یورپ میں اس کا استعمال عام ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جو ہے اس کے بعد لومڑی کی کھال کے دستانے لیے، گلے میں کانگڑی ڈالنے کا بھی خیال تھا. اب کانگڑی کا مطلب بیٹا کیا ہوتا ہے؟ مٹی کی چھوٹی سی انگیٹھی جو تنکوں کے غلاف میں لپٹی ہوئی ہوتی ہے. انتہائی سرد علاقوں میں مثلا جیسے کشمیر کے لوگ اسے سامنے گلے میں لٹکا لیتے ہیں، اس طرح چلتے پھرتے بھی وہ سردی سے بچے رہتے ہیں. اب مزید بیٹا وہ آگے کہہ رہے ہیں کہ اس سارے سازومان سے لیس ہو کر وہ کیا دم تحریر میں ہم پشاور میں پڑھے تھے. اب یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں دم تحریر لکھتے وقت جب یہ سطور لکھی جا رہی تھی. دم تحریر کا مطلب کیا ہے؟ جب یہ جو ابن انشا جو تھے یہ تحریر اپنی یہ صفحہ نامہ جو کہیں کا نہیں لکھ رہے تھے تو وہ کہتے ہیں کہاں پہ تھے ہم؟ پشاور میں پڑھے تھے. اور ڈین ہوٹل کا یہ کمرہ نمبر 47 ہے. آپ کہتے ہیں آتش دان میں آگ دہک رہی ہے. یہ پورا احوال بتا رہے ہیں اس کا اس پیراگراف میں. وہ کیسا تھا؟ قطن اللان کو شادہ تھا، آتا کو شادہ، کمرے کو شادہ، ہر چیز کو شادہ سوائے مالکوں کے دل کے. کہتے ہیں کہ وہ ہمارے ایسے لگ رہا تھا جیسے کمروں میں جو ہے جا بجا قطرنے جو ہے چھوٹے چھوٹے وہ اس کے قطرنے کاٹ کر جو ہے فرش پر جو ہے بچھا دیے گئے ہیں. اب اس کی مثال کیسے دیتے ہیں؟ جیسے کیچڑ میں پڑی ہوئی اینٹوں پہ بچے ہوئے بچاتے قدم رکھتے ہوئے چلتے ہیں. پھر جو انہوں نے کہا کہ جو لانچ میں قالین تھے وہ بھی بڑے گھسے پٹے اور بہت پرانے تھے اور لگ رہا ہے جیسے آثار قدیمہ سے اٹھائے گئے ہوں. اور وہ کہتے ہیں کہ جیسے وہ اپنی عمر طبعی جو ہے وہ پوری کر چکے ہوں. اس کے بعد بیٹا اس میں وہ جو ہے باوجود فون کرنے کے کوئی دوست پشاور میں نہ مل سکا لیکن پشاور والوں کی عالی حوصلگی سے ہم کمائکہ ہیں. کمائکہ مطلب بیٹا ہوتا ہے جیسا کہ اس کا حق ہے مناسب طور پر متاثر ہو چکے ہیں. اب دیکھیے ہمیں PIA کے دفتر جانا تھا. کسی نے بتایا کہ انٹرنیشنل ہوٹل میں ہے. ہم نے اپنے ہوٹل کے کاؤنٹر پر جا کر پوچھا کتنی دور جائے تو کاؤنٹر کلیکٹر نے بتایا کہ جناب بالکل ہمارے پچھواڑے ہے، بس کوئی ایک فرلانگ ہوگا. ٹھیک ہے. اب وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ ایک فرلانگ ہوگا. اس کے بعد جو ہے آپ ہوٹل کے دروازے نکل بڑی سڑک پر آئیے اور بائیں ہاتھ کو چلیے، بس سامنے ہی ہے. یہ مختلف جو ہے کابل کے، افغانستان کے، پنڈی کے جو ہے مختلف مناظر آپ کو دکھائی دے رہے ہیں. پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے بیٹا کہ جب ہم اس پر ہدایت کے مطابق کوئی پون میل کی مسافت ہم نے یعنی کہ سفر طے کیا تو ایک صاحب سے پوچھا تو انہوں نے کہا PIA کا دفتر. جی وہ تو یہ رہا. آپ کو اسی راستے پہ ایک سینما ملے گا، اس کے بعد بس PIA کا دفتر ہے. واقعی اس جگہ سے کوئی آدھ میل آگے ہمیں وہ دفتر مل گیا. اب یہ عزیز الباد یہ 2 صفحات ہیں جس میں ابھی وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ دیکھیں یہ سفر نامہ کہیں کا نہیں. واقعی دیکھیں 2 صفحات کو پڑھنے کے بعد ہمیں اندازہ ہوا کہ جو مصنف ابن انشا نے اس کو شروع کیا کہ ہمیں تو لگا کہ ہاں جی چین جانے کے لیے تیار ہو گئے. اب کہاں پہ جا رہے ہیں؟ وہ ابھی کہاں پہ رکے ہوئے ہیں؟ صرف پشاور میں ہی ہیں. یعنی پہلے وہ کہتے ہیں پنڈی اور پشاور کے ہی راز میں ہی پڑے ہوئے ہیں اور وہیں پہ وہ یہ سارا اپنا سفر نامہ لکھ رہے ہیں. جی عزیز طلباء 2 صفحات آج ہمارے مکمل ہو گئے. انشاءاللہ باقی 2 پارٹ میں ہم اس سبق کو مکمل کریں گے. عزیز طلباء اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہا کریں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے چاہے راستے میں ہو جہاں بھی ہوں اللہ کا ذکر جو ہے آپ کی زبان پہ جاری و ساری رہے. آپ کیونکہ جس چیز کے سامنے اللہ کا ذکر کرو گے چاہے وہ پتھر پھول درخت یا کچھ بھی ہو بیٹا قیامت کے دن گواہی دے گی. اس لیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہر وقت ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے.